मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की इंजील, उसका 4वां बाब और उसकी 17वीं आयत को हम तलावत करेंगे। नहायत अदब और एहतराम से कलाम खुदा को सुना जाए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की इंजील, उसका 4वां बाब, उसकी 17वीं आयत। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरी दरखास्त है भाई आतिफ से, अगर मुमकिन हो तो वो इधर सामने आ जाए। भाई आतिफ आप प्लीज इधर। तो मेरे अजीजों, आज खुदा के कलाम में से हम आसमान की बादशाही और तौबा के मुतालिक सीखेंगे। खुदा की बादशाही के शहरी बनना ये किस तरह मुमकिन है कि हम खुदा की बादशाहत के शहरी बन जाएं। किताब मुक़द्दस में इस बादशाही के जो मुतबादिल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसको खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही, बाप की बादशाही, नूर की बादशाही, पाक शहर और नया यरूशलेम के नाम से पुकारा गया है। और किताब मुक़द्दस में हमारे खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब में आसमान की बादशाही के मुतालिक 7 तमासील बयान की हैं। बीज बोने वाले की मिसाल, राई के दाने की मिसाल, आटे का खमीर, कड़वे दानों की तमसील, छुपा हुआ खजाना और बेशकीमत मोतियों की तमसील, बड़े जाल की तमसील, ये सारी तमासील आसमान की बादशाही से मुतालिक है। आसमान की बादशाही का क्या मतलब है और ये बादशाही से क्या मुराद है? याद रहे कि किताब मुक़द्दस के मुताबिक ये बादशाही जुग्राफियाई हदूद से बालातर है और ये लामहदूद खुदा की लामहदूद बादशाही है। और इसका दायरा वो इलाका है जहां पर खुदा की हुक्मरानी को तस्लीम किया जाता है। अजीजों, इस बादशाही के 2 अहम पहलू हैं, एक खारजी या ज़ाहिरी पहलू और एक बातनी या दाखिली पहलू। खारजी या ज़ाहिरी पहलू यह है, इस जमीन पर बहुत से रहने वाले लोग खुदा की बादशाही को या खुदा की हुक्मरानी को तस्लीम करते हैं। पूरी दुनिया की कौमें खुदा की बादशाही को, खुदा की हुक्मरानी को तस्लीम करती हैं और वो दावा करते हैं कि खुदाए कदूस, आसमान का खुदा, खुदाए वाहिद ही इस जमीन का बादशाह है। ये इसका खारजी पहलू है। लेकिन इसका बातनी और दाखिली पहलू यह है कि वो लोग जो ईमान लाकर उसकी बादशाही में दाखिल हो जाते हैं, उसकी बादशाही में शरीक हो जाते हैं, ये उसका बातनी और दाखिली पहलू है। अब बात को समझ गए? कुछ वो हैं जो सिर्फ मानते हैं कि यीशु बादशाह है, कुछ वो हैं जो मानते हैं कि आसमान का खुदा कुल कायनात पर सल्तनत करता है। वो मानते जरूर हैं, लेकिन वो इस बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो इस बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने अपने आप
کرتا ہے اور وہ اس بادشاہی میں شریک ہونے کے لائق اور قابل ٹھہرے ہیں۔ دو باتیں اس بادشاہی میں کہ جو ہے 5 مراحل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہی کے 5 مراحل جس کے متعلق میرے اور آپ کے مرجی خداوند یسوع مسیح نے یہ اعلان فرمایا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس بادشاہی کے 5 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ عہد عتیق کا مرحلہ ہے، جہاں پر یہ پیشن گوئی کی گئی، جہاں پر یہ فرمایا گیا، جہاں پر یہ کہا گیا کہ ایک بادشاہ اس زمین پر آنے والا ہے۔ نمبر 1، بادشاہی کا پہلا پہلو، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عہد عتیق میں، پرانے عہد نامے میں نبیوں کی معرفت یہ پیشن گوئیاں کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ایک بادشاہ اس زمین پر آنے والا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ بادشاہی کا، جب بادشاہ انسانی جسم لے کر موجود ہوا اور وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا، بادشاہ خادم بن گیا، اس نے اپنے آپ کو انسانوں کے مشابہ کر لیا اور اس نے خادم کی صورت اختیار کی اور بادشاہ اس زمین پر آ گیا۔ عزیزوں، جب میرا اور آپ کا مسیحا جو ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے وہ اس زمین پر آیا تو اس کی بادشاہی کا آغاز ہو گیا۔ جب ہم آسمان کی بادشاہی کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کب آئے گی؟ یہ بڑا اہم ایشو ہے اور اس سوال پر بہت سے لوگوں کے درمیان اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ آسمان کی بادشاہی کب آئے گی، لیکن شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوں جو آسمان کی بادشاہی کے منتظر ہوں، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم آسمان کی بادشاہی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن خدا کے کلام کے مطابق آسمان کی بادشاہی تو آ چکی ہے۔ آسمان کی بادشاہی آ چکی، آسمان کی بادشاہی آ چکی، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح کلمہ مجسم ہوا، کلمہ مقدسہ مریم کے بطن احتر میں اترا اور وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا تو آسمان کی بادشاہی آ گئی۔ ایک بار فقیوں اور فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کیا، اے آقا، اے استاد، خدا کی بادشاہی کب آئے گی، ہمیں بتا۔ تو یسوع نے کہا کہ خدا کی بادشاہی تو تمہارے درمیان ہے، تمہارے درمیان ہے۔ اور پھر اس نے یہ فرمایا کہ خدا کی بادشاہی آ پہنچی ہے، خدا کی بادشاہی آ پہنچی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کا آغاز عید پینتیکوست کے دن سے ہوا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بادشاہ چرنی میں پیدا ہوا تو آسمان کی بادشاہی کا آغاز ہو گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ جو عبوری مرحلہ ہے، اس بادشاہ کو رد کر دیا گیا، اس بادشاہ کو رد کر دیا گیا، لیکن کچھ زندگیوں نے اسے قبول کیا۔ اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور آج بھی وہ بادشاہ ان زندگیوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، آج بھی وہ بادشاہ ان دلوں پر حکمران ہے جو اس کی بادشاہی میں شریک ہو جاتے ہیں، جو اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی بادشاہی کو قبول کر کے اس کی بادشاہی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آج بھی وہ بادشاہ ان کی زندگیوں پر حکمرانی کرتا ہے، ان کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ ایک عبوری مرحلہ ہے۔ فقی اور فریسی اور یہودی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید
اس دور میں خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہی کو زمین پر قائم کرے گا، لیکن یہ وہ دور ہے جس میں بادشاہ دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ کیا کہا جی میں نے؟ عبوری دور میں بادشاہ دلوں پر حکمرانی کرتا ہے، اور وہ آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا اور آواز دیتا ہے، تو میرے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دے اور میں تیرے دل میں اندر آ کر، تیرے پاس آ کر تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور تو میرے ساتھ۔ اس دور میں وہ آپ کے دل پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے دل پر بادشاہی کرنا چاہتا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، وہ بادشاہ موجود ہوا، لیکن اس بادشاہ کو کئیوں نے رد کر دیا، اور پھر یہ بادشاہ آسمان پر چلا گیا۔ چوتھا مرحلہ جس کے متعلق میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بادشاہ جو کسی وقت ایک خادم کی صورت اختیار کر کے آیا تھا، جو ایک خادم کی صورت اختیار کر کے آیا تھا، اب وہ بادشاہ خادم کی صورت میں نہیں آئے گا، بلکہ جب وہ آسمان پر چلا گیا تو اب وہ بادشاہ کی صورت میں آنے والا ہے۔ آمین۔ ہم اس کے منتظر ہیں کہ وہ اپنی بادشاہی میں آنے والا ہے، اور وہ اپنے جلال کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ اس زمین پر 1000 سال بادشاہی کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اور اس کی بادشاہی کا یہ ملینیم، اس کی بادشاہی کا 1000 سالہ دور جو ہے، وہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ بائبل کی سچائیوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ بادشاہ بادلوں پر نمودار ہوگا، وہ کوہ سیون پر اترے گا، اور وہ ابلیس کی ساری طاقتوں کو باندھے گا، اور اس زمین پر 1000 سال تک بادشاہی کرے گا۔ پانچواں اور آخری مرحلہ، اس کے بعد کتاب مقدس بیان کرتی ہے بادشاہی کے متعلق کہ اس کے بعد تھوڑے وقت کے لیے ابلیس پھر کھولا جائے گا اور وہ قوموں کو گمراہ کرے گا، لیکن اس کے بعد آخری لڑائی، آخری شکست جو ابلیس کو ہوگی، اس کے بعد پھر وہ بادشاہ آخری اور دائمی بادشاہی کرے گا، اور پھر اس کی بادشاہی کا کبھی اختتام، اس کی بادشاہی ابدالآباد قائم رہے گی۔ وہ بادشاہ اپنے تخت پر براجمان ہوگا، اور سارے ایماندار اس کی حضوری میں تعریف و تمجید کے گیت گایا کریں گے۔ پھر نہ آنسو ہوں گے، نہ واویلا ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ مصیبتیں ہوں گی، بلکہ ہم سب اس کے چہرہ کے جلال کی روشنی میں، اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، اور ہم اس کے حضور میں تعریف و تمجید کیا کریں گے۔ آمین۔